इसको जरा रिफ्रेश करना पड़ेगा। कल हम इदगाम की किस्में पढ़े। इदगाम की किस्मों में हम इंशाल्लाह मैं कल का निकालूंगा जी। ये कल का पेज है हमारा। आप लोगों को नजर आ रहा है इदगाम? ये स्क्रीन नजर आ रहा है? जी जी सर आ रहा है जी जी। कल हम एक नया लेसन शुरू करे थे। नया लेसन का नाम था इदगाम की किस्में। इदगाम बोलते हैं दो हरफों को आपस में सख्ती से मिलाने को। मैं आपको बताया था कि हम अब तक जो इदगाम पढ़े थे, वो नून साकिन और मीम साकिन का था। अब हम जो है दूसरे अल्फाज में कैसा इदगाम होता है और कितने किस्म का इदगाम है, कैसा कैसा होता, कल हम उसकी तफसील पढ़े। सबसे पहला उसकी कैटेगरी थी इदगाम मुतमासिलैन। मुतमासिलैन में हमने देखा कि दो सेम सेम हरफों का इदगाम, दो सेम सेम हरफों का इदगाम। उसमें यानी बा के बाद बा था, ता के बाद ता, दाल के बाद दा, ता, ऐसी हर हर्फ का एक साकिन एक मुशद्दद। पहला साकिन, और जैसा यहाँ पे जो मिसाल लिखी हुई है आप देखेंगे, इज ज़हाबा, एक जाल साकिन है, एक जाल मुशद्दद है। जाल साकिन का दाल मुशद्दद में इदगाम में मुतमासिलैन होगा। साकिन वाला दाल जाल नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से कुरान में जब भी दो सेम हर्फ एक साथ आएंगे, एक साकिन यानी जज़म वाला और एक मुशद्दद यानी तजदीद वाला, तो साकिन का मुशद्दद में इदगाम में मुतमासिलन होगा। साकिन नहीं पढ़ा जाएगा, हम सीधा मुशद्दद में चले जाएंगे। कैसा? इज ज़हाबा, हम ये तजदीद वाले में चले जाएंगे, साकिन वाले को छोड़। कल हमने इसकी प्रैक्टिस की। बहुत से अल्फाज थे जो कुरान में आए थे, हमने पूरे पढ़े, पूरी उसकी लिस्ट थी लंबी, और सब लोगों ने पढ़ के बताया माशाल्लाह। सब हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। मुतमासिलैन हम कंप्लीट कर लिए, लेकिन हमको क्या याद रहना, मुतमासिलैन माने दो सेम सेम हर्फ, सेम मखरज से निकलने वाले हर्फ, सेम होंगे तो सेम मखरज से निकलेंगे, सेम सेम हरफों का आपस में इदगाम, साकिन का मुशद्दद में। तो साकिन छूट जाएगा, साकिन नहीं पढ़ा जाएगा, साकिन इदगाम कर लेगा मुशद्दद में। ये कल हमने पढ़ा। अब हम जाएंगे आगे की तरफ, इदगाम मुतजानिसैन। इदगाम में मुतजानिसैन आज जो हमारा टारगेट है, दूसरी किस्म का इदगाम में मुतजानिसैन। इदगाम में मुतजानिसैन में क्या होता है, नहीं इसको मिट के मुतजानिसैन। अब हम आज जो पढ़ रहे हैं वो है इदगाम में मुतजानिसैन, दूसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं। इसमें क्या रहता, ये भी अल्फाज एक मखरज से निकलने वाले रहते, एक ही मखरज से निकलने वाले रहते, लेकिन उनकी जिन्स अलग अलग रहती, उनकी सिफत अलग अलग रहती। ये देखिए, दाल म्यूट कर देंगे सर प्लीज, सबका म्यूट कर दें आप। हाँ मैं चाह रहा था, ये उससे जो आवाज आ रही कुछ कुट कुट कुट, किसी का फोन खराब रहा भी तो होता है जी, फायदा हो गया उससे जी। इसमें देखिए, जैसे दाल है, जैसे दाल है, दाल है और ता है, ये एक ही मखरज से निकलते। अद अत, आप देखिए, आप पढ़ के देखिए, अद अत, जबान की नोक जाके ऊपर के दांतों के जड़ में लगती। अद अत, जड़ में, यानी जहां से दांत बाहर आता, उसकी जो जड़ है दांत की, सामने के दो दांतों की, वहां जाके जबान की नोक लगती। दाल भी वहीं से निकलता, ता भी वैसे। मखरज एक ही है, लेकिन दोनों की सिफत अलग अलग है, दोनों का आवाज अलग अलग है, दोनों के कलमे अलग अलग है, दोनों की जिन्स अलग अलग है, सिफत भी अलग अलग है। मखरज एक है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है बिल्कुल। अद अत, अब क्या है, अगर दाल साकिन है तो उसका ता मुतहर्रिक में इदगाम हो जाएगा। दाल साकिन है तो उसका ता मुतहर्रिक में इदगाम हो जाएगा। और अगर ता साकिन है, ये टू वे काम करता, तो उसका दाल मुतहर्रिक में इदगाम हो जाएगा। हा? जैसे जैसे खद तबय्यना, अब आप खद, अब इसे मुशद्दद होना जरूरी नहीं है दूसरे का,
دوسرا متحرک رہا بھی تو بس ہے. اب جیسے تا متحرک ہے خالی, اب کیا کریں گے آپ جب پڑھیں گے تو یہ جو ساکن دال ہے یہ گر جائے گا, آپ سیدھا تا میں آ جائیں گے, اور اس کو تجدید سے پڑھیں گے. اب یہ تا کو خط تبینا, خط تبینا, خط اب دال چھوڑ جائے گا, اب تا میں چلیں گے, خط تبینا. اس کو بولتے ہیں ادغام متجانسین. یہ بہت ذرا ڈیفیکلٹ ہے, یہ یاد رکھنا ہے, اس میں غلطیاں ہونے کی بہت امکان ہے. آپ کو جو ہے, آپ جیسے ہی دال اور تا ایک ساتھ آ گئے, دونوں سیم مخرج والے, لیکن دونوں کی صفت الگ الگ ہے. پہلا ساکن اور دوسرا متحرک. ساکن کا متحرک میں ادغام متجانسین ہوتا. خط تبینا, دال نہیں پڑھیں گے. اگر آپ دال پڑھنے جائیں گے تو آپ پہلے دال کا خلخلہ کر دیں گے. دال کا خلخلہ کر دے کے آپ کیا کریں گے, خد تبینا, اس کو الگ کر دیں گے آپ, تو غلط ہو جائے گا. وہ دال نہیں پڑھنا ہے, دال کو چھوڑے دینا ہے, اس کا خلخلہ, وہ دال پورا ختم. خط تبینا, تا میں چلے جائیں گے آپ تا میں چلیں گے. آپ اس کا سمجھ گئے نا, اس کی نوعیت آپ سمجھ گئے. میں اس کو مزید تفصیل آپ کو میں جو ہے ایگزامپل سے سمجھاؤں گا. یعنی یہ دو ہی ورڈ ہوئے گی قاری صاحب, یہ صرف دو ہی ورڈ ہوئے گے؟ میں بتا رہا ہوں ابھی بہت کچھ ابھی مثالیں ہیں, بہت مثالیں ہیں, 5-6 مثالیں ایسی ہیں ابھی آگے آ رہے. میں بتا رہا ہوں کل دوسرے سوال. ایک ہی ورڈ ہے جو قرآن میں نہیں میں بتا رہا ہوں, ابھی بہت ورڈ ہے. میں اس کے پیج پہ آ کے آپ کو اور مسائل, آپ کو اور مثالیں بتاؤں. سر یہ میوٹ تو کر دیجیے پھر ہاں وہ آواز آ رہی کھر. آپ لوگ بند کر لیجئے سب اپنے اپنے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ سوال کرنے کے لیے اوپن کرنا پڑتا ہے خشخاش سے. ہاں نہیں, صحیح بات ہے. لیکن وہ اگر وہ صاف نہیں ہے تو اس میں ہو جاتا ہے. وہ کل میں وہ دوسری کلاس میں جو ہے وہ دوسری پیج پہ چلے گیا تھا, تو وہ بہت آگے چلے گیا ہوئے آ رہا ہے. ادغام متماثلین کل ہم پڑھے, اور اس کا ہوم ورک بھی کرے, اس کا کوشچنز بھی کرے تھے. اب یہ ہے ادغام متجانسین, ایک ہی جنس کے ایک ہی مخرج سے نکلنے والے 2 حرفوں کا ادغام. جب 2 کلموں کے درمیان ایسے 2 حرف جمع ہوں جن کا مخرج ایک ہے لیکن صفت الگ الگ ہے, اور پہلے کلمے کا آخری حرف ساکن, دوسرے کلمے کا پہلا حرف متحرک بولے تو یا زبر یا زیر یا پیش والا ہے, تو حرف ساکن حرف متحرک کی مسل سے بدل دیا جائے گا. پھر مسل کو مسل میں ادغام کیا جائے گا. جیسے خط تبینا, لکھنے میں تو خط تبینا لکھتے ہیں, لیکن پڑھنے میں خط تبینا پڑھا جاتا ہے. دال بالکل نکال دیا انہوں نے, بالکل باہر کر دیا دال کو. پڑھنا کیسا ہے, خط بالکل خواہ کے بعد تا, خط تبینا, دال نکل جائے گا. یہ بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا کیا کرنا ہے, کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پڑھنا ضروری ہے, اس کو کیسا چھوڑ سکتے ہے نا. قرآن میں لکھا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے, نظر آ رہا آپ کو. لیکن جن کو یہ ٹیکنیکلٹی معلوم ہے, یہ لیسن پڑھا ہوئے ہیں, سمجھے ہوئے ہیں, تو ہم کو کیا کرنا ہے, خط تبینا, دال نہیں پڑی. اس مثال میں دال ساکن کی آواز تا ساکن میں بدل گئی, اور پھر تا ساکن تا مشدد متحرک میں داخل ہو گئی. ادغام متجانسین ہو گیا. یعنی ایک ہی جنس کے ایک ہی مخرج سے نکلنے والے 2 حرفوں کا ادغام. ادغام متجانسین کے 5 مواقع ہیں پورے قرآن میں, صرف یہ 5 ہی ہے بس, اس سے زیادہ نہیں ہے جو قرآن میں آئے ہیں, جو ہے چھپے ہوئے دکھ رہے ہیں, پڑھے میں آ رہے ہیں, وہ یہ 5 ہے بس. تو یہی 5 ہم کو سیکھنا ہے, اور اس کے علاوہ نہیں ہوتا. کیسا, اور وہ 5 حرف یہ ہیں, حرف دال کا تا میں اور تا کا دال میں. یعنی دال اور تا کا 2 وے کام کرتا, دال کا تا میں بھی جاتا اور تا کا دال میں بھی جاتا, ادر وے کام کرتا. لیکن اس کے بعد کے جو 5 مثالیں دیا انہیں, مواقع جو ہے 5 مواقع, اس میں دوسرا ہے تا کا تو میں, توئے موٹے توئے میں, پتلے تا کا موٹے تو میں متجانسین ہوتا ہے. حرف ذال کا واو میں,
یعنی زال جو زبان لگانے والا حرف ہے زال، اس کا جو ہے ووئے میں، ووئے جو موٹا مستعلیہ والا ہے اس میں ہوتا، اور سا کا زال میں، سا یہ دونوں بھی زبان لگا کے پڑھے جانے والے ہیں، سال اور زال، سال سا کا زال میں، اور حرف با کا میم میں، کیونکہ اس کا با اور میم کا مخرج بھی ہونٹ ہے، با بھی ہونٹ سے نکلتا، میم بھی ہونٹ سے نکلتا، دونوں کا مخرج ایک ہے لیکن دونوں کی صفت الگ الگ ہے، ایک با ہے ایک میم ہے، با کا کلمہ الگ رہتا، میم کا کلمہ، میم کا آواز الگ ہے، اس کے الفاظ الگ ہے، اس کے معنی الگ ہے، اس کی ہر چیز الگ ہے، مخرج ایک ہے، صرف مخرج ایک ہے، لیکن دونوں الگ الگ اس کی صفت ہے، الگ الگ اس کی جنس ہے۔ تو حرف با کا میم میں ادغام میں متجانسین ہوتا ہے، یہ 5 مواقع ہے، اور یہ صرف پہلے والا 2 وے ہے، باقی پورے 1 وے ہے، جو آئے ہیں قرآن میں وہی نوٹ کریں، جو نہیں آئے جو لینگویج میں نہیں ہے وہ نہیں بتائے گئے، جو لینگویج میں اویلیبل ہے یہی ہے۔ آپ کو یہ 5 یاد رکھ لینا چاہیے، جب بھی قرآن میں یہ آئیں گے آپ یہ رول اپلائی کرنا، نہیں تو غلطی ہوتی۔ اب اس کی پریکٹس میں آپ کو نے کیا کرا، کیسا ہے، کیا ہے اس کی تفصیل، کیا ہے، یہ پوری تفصیل ہے اس کی، یہ تفصیل میں پورا بتایا انہیں۔ یہ جو میں ریڈ ہائی لائٹ کرا، یہ قرآن چھپے ہوئے ایسے آئے ہیں، یہ قرآن میں کس شکل میں ہے یہ وہ ہے، لیکن پڑھیں گے کیسا، وہ لیفٹ ہینڈ پہ اس کو جو ہے بلو کلر کر دیا، آپ دیکھیں گے لخت تخت تا، دال نہیں پڑھیں گے، تا میں چلے جائیں گے، حالانکہ تا مشدد نہیں ہے، خالی متحرک ہے، لیکن آپ تا کو تجدید دے کے پڑھیں گے، لخت تخت تا، جب تا کو 2 بار پڑھیں گے تو تجدید خود بخود لگ جائے گی اس پہ، نہیں ہے تو ہم لگا کے پڑھیں گے، لخت تخت تا۔ پڑھنا کیسا ہے، آپ یہ بلو والے ادھر والے کالم میں دیکھیں، لیفٹ والے۔ دوسرا ہے اسخل الدعوا، اب تا ساکن کا دال مشدد میں ادغام میں متجانسین ہو گیا، کیسا پڑھیں گے، اسخلد، سیدھا دال میں چلے جائیں گے، اسخل الدعوا، ذرا وہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، ہمت طائفتن، ہمت، سیدھا موٹے توئے میں چلے جائیں گے، ہمت طائفتن، دیکھیں آخری میں کیسا لکھ کے بتایا انہیں، تے کو نکال کے لکھ دیا، لیکن ہم سیکھنے کے، ہم یہ اس کو زیادہ نہیں دیکھیں گے لیفٹ کے کالم کو، کیونکہ یہ قرآن میں تو ایسا آئے گا نہیں، یہ پڑھنے کے واسطے آپ کو ذرا سمجھنے کے لیے لکھا انہیں، لیکن ہم کو اس پہ سیدھے ہاتھ والے پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں تو ایسا ہی آنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اذ ظلموا، اب سیدھا موٹے زوئے میں چلے جائیں گے، اذ ظلموا، پہلے والا زال جو تھا زبان لگانے والا وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، وہ نکل جائے گا، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہ 5 کیفیتیں آپ کو یاد رہنا، یہ کون سے الفاظ ہیں جہاں پہ ہم کو ایسا کرنا ہے، آپ کو یہ معلوم رہنا، اور پڑھتے پڑھتے معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد ہے یلحظ ذالک، اب سا نہیں پڑھیں گے آپ، وہ یہاں بیچ میں غلطی سے اس نے 2 چشمے یہاں لکھ دیا، یہ پرنٹنگ ایرر ہے، یہ سا ہونا چاہیے یہاں پہ، یلحظ ذالک، سا نکل گیا، زال میں آخری میں کیسا لکھا انہیں، بلو کلر میں کیسا لکھا انہیں، یلحظ ذالک، سا کو نکال دیا انہیں، سا جو رہتا 3 نقطوں والا، اس سا کو نکال دیا اس نے۔ اب آخری کا آپ دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ یہ قرآن میں یہ تقریباً لوگ غلط پڑھتے اس کو 90%، ارکم معنا، با کو تو بالکل غائب ہو جانا، با پڑھیں گے نہیں آپ، ارکم معنا غننے سے پڑھیں گے میم، با کو چھوڑ دیں گے۔ ہم کیسا پڑھتے تھے اب تک، جو کرتے تھے اب ہم یہ با نہیں پڑھے، یا تو ہم قاریوں کو سن کے ہم کرتے تھے، لیکن اب ہم انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہماری، اب ہم پوری اس کی نالج کے ساتھ، اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اس کی کیفیت کے ساتھ، اس کی قاعدے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ارکم معنا، با نہیں پڑھیں گے، با ساکن کا میم مشدد میں یا میم متحرک میں ادغام متجانسین ہو گیا۔ پھر ایک بار اس نے کیا لکھا یہاں پہ، آپ سنٹنس پڑھیں گے، یاد رہے کہ ادغام متجانسین کے یہی 5 مقامات ہیں، ادغام متجانسین کے دونوں حرف ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی صفت الگ الگ ہوتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے اور یہ یاد رہنا چاہیے آپ۔
دونوں کی صفت آپ دیکھ رہے ہیں، با الگ ہے، میم الگ ہے، سا الگ ہے، زال الگ ہے، سب تقریباً پورے، دا الگ ہے، تا الگ ہے نا. تو یہ 5 مواقع یاد رہنا، اور یہ 5 الفاظ ہیں جو آتے ہیں قرآن میں. ہم یہاں پہ اس کو اچھی پریکٹس کر لیں گے تو ہم کو مشکل نہیں ہوگی، یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں گے. اور ہر آدمی جو ہے اس کو پڑھ کے میرے کو بتائیں گا، یہ پورے اوپر سے نیچے تک پڑھ کے بتائیں گا. میں اس کو پوچھوں گا، کراس کوسچن کروں گا، تو ہی شوڈ بی ریڈی. کیسا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد تقطع اثقل الدعوى همت طائفة اذ ظلموا. تو تشدید لگ جاتی وے پہ خود بخود، اذ ظلموا، حالانکہ انہیں خالی متحرک ہے اس وقت. یلحظ ذلک، قرآن میں کہیں کہیں متحرک سے آیا، کہیں کہیں تشدید کے ساتھ آیا خود ہی. ہم اگر تشدید کے ساتھ آ گیا تو آپ کو آسانی ہوتی پڑھنے میں، لیکن متحرک آیا تو آپ کو تشدید لگا کے پڑھنا پڑتا اس کو. سمجھ گیا نا؟ ارکم معنا، ارکم معنا. آپ کوئی کوشچن ہے؟ آپ کو کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی وضاحت کسی کی اور کلیئر ہونا ہے تو بتائیے میرے کو. جی قاری صاحب کوشچن ذرا ایک بار ایکسپلین کیجیے. اچھا، نہیں وہ ہاں پرنٹنگ ایرر ہے. میں بولا آپ کو، اس نے پرنٹنگ ایرر کر دیا. وہاں پہ سا ہونا چاہیے، حرف سا کا، حرف سا ساکن کا، حرف زال میں کیونکہ ادھر سا ہے ادھر آپ، تو وہ غلطی سے پرنٹ ہو گیا. آپ اس کو ڈسریگارڈ کر دیجیے. قاری صاحب یہ جو قرآن میں الگ الگ کلمے میں کیوں پھر یہ لکھتے ہیں اگر ان کو پڑھنا ڈفرینٹ طریقے سے؟ کیونکہ یہ جو لکھا ہوا طریقہ ہے وہ مانو، وہ اس سے معنی پورے ہو رہے ہیں. میں شیخ صاحب بول سکتا ہوں؟ پڑھنا ویسا نہیں ہے، لیکن اگر ویسا نہیں لکھیں گے تو معنی کمپلیٹ نہیں ہوں گے، سمجھ میں نہیں آئیں گے، تفصیل اس کی سینٹنس پورا آپ کو کلیئر نہیں ہوگا. جی بولیے، آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے، واللہ عالم گستاخی آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو تو. نہیں آپ دیکھیں، کوئی چیز معلوم ہے جی. ہمارے اردو میں جب ہم لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں بد تمیز، لیکن پڑھا جاتا ہے بدتمیز. اس لیے لکھا جاتا ہے، واللہ عالم. جو میں سمجھا، میں صحیح کہہ پایا ہوں جی؟ بد تمیز لکھتے ہیں ہم، با دال اس کے بعد تمیز، اور لیکن پڑھتے ہیں ہم اس کو بدتمیز. بہت ساری مثالیں ہیں اس طرح. بد کو بد نہیں، دال کو وہ غنہ کر دیا نا، دال کو آپ ختم کر صحیح کہہ رہے ہیں عبدالغفور با صاحب، کو اسی تا پہ طرح ہے. چلا گیا نا، با تا پہ چلا گیا درخت، بدتمیز. دال دال تا میں چلا گیا، جب دال تا لکھتے میں ہیں چلا بد ہوتا ہے، بد ہوتا ہے تو پھر تمیز ہوتا ہے. ہاں اردو کی مثال ہے وہ، صحیح بات ہے. اردو میں بھی جیسے میں آپ کو اردو کی بھی بہت سے مثالیں ہماری اخفا کے وقت میں دیا تھا، کہ جیسا اردو میں بھی ہم اخفا کرتے ہیں، پنکھا ہے نا، جنگل. تو اسی طریقے سے یہاں کی مثال کے لیے انہوں نے بتایا کہ بدتمیز، دال نہیں پڑھا جاتا، سیدھا تا میں چلے جاتے ہیں. آپ کی بات بہت صحیح ہے. میں اس کو لکھ کے بتاتا ہوں. ہمارے جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. میں اس کو ریفریش کر دیتا ہوں. ہاں یہ دیکھیے اردو میں صحیح ہے. میں یہ بدتمیز لکھنے کا کبھی موقع نہیں ملا ویسے میرے کو، اگر آپ بولے تو لکھ دیتا ہوں. ہماری کلاس میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگریز ہے لائق لوگوں کی. اب یہ دوسری کیٹیگری کون سی ہوں گی؟ لائق کتاب تو نالائق ہوتا ہے. علی کا لائق کی یوزر بھائی جواب دیں. ان کا اشارہ میرے طرف ہی ہے. آپ غلط کیوں سوچ رہے ہیں؟ ایک کیٹیگری ہے لائق. قاری صاحب میں خاموش ہوں.
नहीं, ये देखिए, मैं आप मेरा जवाब सुनिए। एक कैटेगरी है लायक लोगों की और एक कैटेगरी है बहुत लायक लोगों की। वो भी सही है। आप परेशान नहीं हो ना? आप This is your greatness. आदमी परेशान है। उम्मीद अच्छी रखा कारी करें। साहब ने सब कुछ बदल दिया है। लायक के साथ नालायक नहीं कह रहे थे अपने कारी साहब, लायक के साथ बहुत लायक। जी, एक लायक और एक फायक है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला। ये मैंने सही लिखा हमारे अब्दुल गफूर साहब? जी बिल्कुल जी ठीक है। जी जी बदतमीज। अब देखिए, आप इसमें आप सीधा बा से ता में चले आते। बदतमीज, दाल का इदगाम मुतजानिसन हो रहा है यहाँ पे। ये उर्दू वर्ड है। जी आपने बहुत सही जानी, आपने बदतमीजी की, लेकिन सही बदतमीजी की। जी कैसे? सॉरी, दिस इज जस्ट फॉर जोक यार। तो माशाल्लाह, ये अच्छा आपका मिसाल है, समझने के लिए, नो प्रॉब्लम। तो ये मैं अपने उसमें आता हूँ, लेसन में आता हूँ। लेसन इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो हम वापस लेसन में आएंगे। इसमें लिखा हुआ है आखिरी के नोट में, याद रहे कि इदगाम मुतजानिसन के यही 5 मकामात है। इदगाम मुतजानिसन के दोनों हर्फ एक ही मखरज से अदा होते हैं। आप ऊपर से नीचे तक तमाम आप गौर करेंगे, दोनों हर्फ के मखरज दोनों सब जगह एक ही है, सब जगह एक ही है। पहला साकिन है, पहला कंपलसरी साकिन है सब जगह, और दूसरा मुतहर्रिक है या मुशद्दद है कहीं कहीं। और ये भी ये टेबल भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये टेबल भी आप लोग देख लीजिए अपनी किताबों में, कि दाल का ता में और ता का दाल में, ये 2 वे काम करता है। ये सिर्फ एक वर्ड, इसकी मिसाल 2 तरफ से आई है कुरान में, यानी दो, दाल का ता में भी है, ता का दाल में, लेकिन बाकी सब 1 वे है कुरान में, 2 वे नहीं है, 1 वे है। ता का तोय में, दाल का वाव में, सा का दाल में, बा का मीम में। और ये यहाँ तो खाली वो लिखा हुआ है उसके बारे में, लेकिन यहाँ मिसालों के साथ है, यहाँ मिसालों के साथ है। और कुरान में कैसा आया है वो भी है, और पढ़ना कैसा है वो भी उसने लेफ्ट हैंड कॉलम में उसको हाईलाइट कर दिया आप लोगों के सीखने के लिए। लेकिन हमको प्रैक्टिस करना है राइट हैंड साइड का देख के ही। तो मैं क्या करूंगा, एक बार आपको पढ़ के तो बता दिया हूँ, अब आप एक के बाद एक पढ़ते जाइए, ताकि आप लोगों के पढ़ने में भी मैं देखूंगा कि आप लोग कैसा पढ़ेंगे। जरा जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे तो हमारा